बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच और मैं हूं जावेद इकबाल। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तज्ज़ियात शामिल करते हैं। अफगानिस्तान के सदर हामिद कारज़ई पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर पहुंचे हैं। एक ऐसे वक्त में कि जब अफगानिस्तान के अंदर अमरीकी अफवाज के इनखला की बातें हो रही हैं और इससे पहले ये ऐलान किया गया था कि ये जो सिलसिला है ये जुलाई 2011 से शुरू होगा और 2014 तक ये इनखला मुकम्मल होगा और उसके बाद अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले किए जाएंगे इख्तियारात और अहम चीज़ें। उसमें ये एक इंतहाई अहम दौरा समझा जा रहा है, क्योंकि इसके साथ साथ ये भी इतलात हैं कि CIA के चीफ लियोन पैनेटा भी पाकिस्तान का दौरा करेंगे। लेकिन ऐसे वक्त में कि जब हमने देखा कि अब से कुछ रोज़ कबल 2 अहम वाक़यात हुए। एक तो अफगानिस्तान के अंदर नेटो ने बमबारी की और नेटो की इस बमबारी से मासूम अफगान शहरी हलाक हुए, जिस पर अफगानिस्तान के सदर हामिद करज़ई ने नेटो को तनबीह दी, वार्निंग दी, जिस पर अमरीकी सदर को अफगानिस्तान से माजरत करना पड़ी। लेकिन दूसरी जानिब हमने देखा कि कुछ रोज़ कबल अफगानिस्तान से सैकड़ों शिद्दत पसंद पाकिस्तान में दाखिल हुए और अपरदीर के इलाके में एक सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला किया, जिसमें 28 जो अहलकार थे हमारे वो शहीद हुए। इस दौरान कई शिद्दत पसंदों को भी हलाक किया गया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से भी इस हवाले से शदीद एहतजाज किया और फौरी तौर पर सफरीकी कमीशन जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अमेरिका का है, जिसमें अहम तरीन जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के हवाले से कायम किया गया था और जिसमें खुसूसी तौर पर इंटेलिजेंस शेयरिंग पर जोर दिया गया था, उस हवाले से भी मीटिंग का मुतालबा किया। लेकिन इस हवाले से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। इस तनाजुर में अब अफगानिस्तान के सदर हामिद करज़ई का दौरा कि जब खित्ते में सूरत हाल एक और सिम जा रही है, जिसमें बात हो रही है अमेरिका के तालिबान के साथ मुज़ाकरात किए जाएं, अफगानिस्तान का क्या किरदार होगा, इसके साथ साथ पाकिस्तान का क्या किरदार होगा और खित्ते में अमन कैसे कायम होगा, ये हैं वो अहम तरीन सवालात जिसके लिए अफगान सदर हामिद करज़ई पाकिस्तान पहुंचे हैं। और वो पाकिस्तानी क़ियादत, सियासी क़ियादत जिसमें सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी और इसके साथ साथ पाकिस्तान की अस्करी हुक्काम से भी मुलाकातें करेंगे। इसके साथ साथ वफूद की सतह पर भी अफगानिस्तान के हुक्काम पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करेंगे, जिसमें 2 तरफ़ा ताउन इस जंग के हवाले से और अफगानिस्तान के अंदर मुफाहिमती अमल के हवाले से तफसीली बातचीत की जाएगी। लेकिन इसमें अहम तरीन नुक्ता यह है कि पाकिस्तान बारहा ये एतराज़ उठाता रहा है कि अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में मुदाखलत होती है। लिहाजा अमेरिका से भी मुतालबा किया गया, नेटो से भी, और अफगानिस्तान से भी ये मुतालबा किया जाता रहा है कि इस मुदाखलत को हर सूरत बंद होना चाहिए ताकि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम न किया जाए, क्योंकि मुस्तहकम पाकिस्तान और मुस्तहकम अफगानिस्तान ही खित्ते में अमन की ज़मानत है। किस तरह से यह मुदाखलत होती है, इस हवाले से दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे नासिर दावर ने एक रिपोर्ट तैयार की है। आइए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। सरजमीन अफगानिस्तान कई दहाइयों से जंगजूओं के नरगे में है, जहां अमेरिका, रूस, ईरान, खलीजी ममालिक और भारत समेत कई ममालिक अपने खेल खेल रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ अमन व अमान ख्वाब बनकर रह गया है। पाक अफगान बॉर्डर पर मुकीम कबाइल इस तमाम मजमूम खेल को करीब से देख रहे हैं। उन्होंने बेशुमार कुंसल खाने के नाम पर अपने सब ऑफिस खुल रखे, वहाँ से बाकायदा फंडिंग हो रही है। उधर 10-11 FM चैनल है जो बासानी से हमारे लोग, पाकिस्तानी लोग सुनते हैं, वो बाकायदा सुनते हैं। उसमें बाकायदा वो जो मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं, वो नेटवर्क जो है बहुत मजबूती से इंडिया ने बनाया हुआ है। अफगानिस्तान के हालात का असर बराह रास्त पाकिस्तान पर पड़ रहा है। ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा और फाटा में अमन व अमान समेत दीगर मसाइल कम होने की बजाय बढ़ रहे हैं। सूबे में आए रोज़ की बदअमनी और नगुफ्तबे हालात के पेश नज़र खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत समेत कई मुबस्सिरीन अब अफगानिस्तान में नेटो हुकाम से गिले शिकवे करती नज़र आती हैं और इसका कहना है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के मजबूत अड्डे कायम हैं। कुछ बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें हैं अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान दुश्मन है, उसमें ख़ासकर इंडिया का नाम सर फहरिस्त है और तभी पाकिस्तान को एतराज़ है। तो इसके वाज़ेह सबूत मौजूद है कि वो किन किन ग्रुप्स को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं और ये किन की ईमा पे ये हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान को तो मालूम है। मुस्तहकम अफगानिस्तान के लिए मुस्तहकम पाकिस्तान नागुज़ीर है, जो दोनों ममालिक के एक दूसरे पर एतमाद के बगैर मुमकिन नहीं, और अफगानिस्तान में भारत की मौजूदगी में ऐसा होना नामुमकिन है,
کیونکہ بھارت وہاں پاکستان دشمنی میں تعمیر نو کے نام پر پانی کی طرف پیسہ بہا رہا ہے۔ افغان انٹیلیجنس کا چیف تھا امراللہ صالح اور ان کا جو انٹیریئر منسٹر تھا اتمار، ان کو کیوں ہٹایا؟ پاکستان نے ان سے بات کی کہ یہ کون لوگ ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو را کے ایجنٹ ہے، رشین یہ ایجنٹ ہے، ان سے پیسے ملتے ہیں باقاعدہ ان کو۔ بھارت اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے افغانستان میں صحت، تعلیم اور کمیونیکیشن پر کثیر مقدار میں فنڈز خرچ کر کے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے، جس پر اب کوئی بھی پاکستانی منہ کھولے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ان پہاڑوں کی دوسری جانب پاکستان کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا اور کارروائی میں مصروف بھارتی عناصر نہ صرف قبائلی علاقوں میں دہشت گردوں کی پشپناہی کر رہی ہے بلکہ ملک کے بندوبستی علاقوں میں بھی سرگرم عمل ہیں۔ کیمرامین حامد شہزاد کے ساتھ ناصر داوڑ، دنیا نیوز، خیبر ایجنسی۔ آج مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے سربراہ نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے، ہماری خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے کہ 40 سال افغانستان کی مدد کرنے کے باوجود ہم افغانستان کو پرو پاکستان نہیں بنا سکے۔ یہ ہے وہ اہم ترین سوال، اس پر ہم تجزیہ کریں گے اور ہمارے ساتھ ہوں گے ISI کے سابق سربراہ جناب جنرل ریٹائرڈ حمید گل، لیکن ایک بریک کے بعد۔ پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امریکی حکام پاکستان پہنچ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے صدر حامد کارزائی پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ اہم ترین دورہ یہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے ISI کے سابق سربراہ جناب جنرل ریٹائرڈ حمید گل نے۔ بہت شکریہ جنرل صاحب۔ حامد کرزئی کے اس دورہ پاکستان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، خصوصی طور پر جب انخلا کی باتیں ہوتی ہیں کہ جولائی کا بھی ذکر کیا گیا اور پھر ایک اور جو لسبن میں طے ہوا تھا 2014 کی ڈیڈ لائن، اور پھر یہ جو اب انخلا اگر فرض کیا ہوتا ہے، اس کو آپ اس وقت کے حالات کو سوویت یونین کا جب انخلا افغانستان میں ہوا تھا اس کے ساتھ اس کا کس طرح سے موازنہ کریں گے؟ جی ہاں، یہ بہت اہم موقع ہے کیونکہ ابھی اوباما صاحب نے اعلان باقاعدہ کرنا ہے۔ غالباً ڈیوڈ پیٹریس جو ہیں وہ 2-4 دن میں اوباما کو اپنی رپورٹ جو ہے پیش کر دیں گے، اور انہوں نے اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کیا زیادہ ٹروپس نکالے جائیں افغانستان سے پہلی دفعہ میں یا کم ٹروپس نکالے جائیں۔ لہٰذا وہاں پہ ایک امریکہ کے اندر ایک بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے۔ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے ابھی اسامہ بن لادن کو بھی ختم کر دیا، مشن اکمپلش بھی ہو گیا۔ خود اوباما بھی غالباً انہی کے کیمپ سے تعلق رکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ابھی وہاں پہ جو ہمارے اہداف ہیں ہم نے پورے کر لیے ہیں، لہٰذا ابھی یہ رخصت ہونے کے لیے ہمیں کوئی تعامل نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کس انداز میں وہ جائیں گے، کیونکہ اگر ہم لسبن کانفرنس کی جو ڈیکلیریشن ہے اس کے مطابق جائیں تو پھر تو 2014 میں جانا ہوتا ہے، لیکن 2014 بہت دور ہے ابھی، اور ان کا جو تقریباً $113 بلین سالانہ خرچ ہو رہا ہے افغانستان کے اندر، اور امریکہ کی جو اکانومی ہے وہ ڈوب رہی ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے جو پینٹاگون نے بجٹ مانگا ہے وہ $690 بلین کا اپروو کیا انہوں نے اس سال کا بجٹ، اور اس $690 بلین کے اندر یہ کچھ اور مزید اخراجات جو افغانستان کے ہیں وہ اس کے علاوہ ہوں گے، تو اس لیے ان کی اکانومی کو بہت زیادہ مشکلات درپیش ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس کے پس منظر میں یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ اب جناب بات یہ ہے کہ چاہتے ہیں کہ ہم نے تو جانا ہے یہاں سے، لیکن ایک تو انڈیا کو پراکسی رول بھی دینا چاہتے ہیں، دوسری طرف پاکستان کو کی گردن بھی دبا رہے ہیں، باقاعدہ پاکستان کے اوپر ہر روز ڈرون اٹیک ہو رہے ہیں، باوجود اس کے کہ ہماری اسمبلی نے متفقہ قرارداد بھی منظور کی ہے۔ کل کور کمانڈرز نے ایک ٹف سٹانس لیا ہے ان کے خلاف، اور ہم جانتے ہیں کہ بھارت وہاں بیٹھ کے امریکہ کی ایما سے یہاں پہ ایک انٹیلیجنس پیرل نیٹ ورک چلا رہا ہے، لہذا پاکستان کی سلامتی اور بقا بھی داؤ پہ لگی ہوئی ہے، اور یہ وہ صورتحال ہے جو کہ ہمیں اس وقت درپیش تھی جب سوویت یونین نے جانا تھا۔ اس وقت تو امریکہ ہماری مخاصمت میں نہیں تھا، بلکہ پوری طریقے سے ویسٹرن پاور یا یورپ اور امریکہ جو تھے ہماری پشت پہ تھے، اور بھارت جو ہے وہ اس وقت سوویت یونین کا ساتھ دیا کرتا تھا، تو اس وقت بھی یہی حالات تھے۔ اب ان کو یہ ایک فارمولہ طے کرنا ہے، کیا ہے جی کہ ہم ذمہ داری کیا کرزئی حکومت کے اوپر ڈال کے جا سکتے ہیں یا نہیں۔ انہوں نے جو اپنی افواج بنانی ہے وہاں پہ وہ ابھی تک بن نہیں پائیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ طالبان کا اگرچہ وہ سمجھتے ہیں
کہ انہوں نے طالبان کو یعنی مجاہدین کو، مزاحمت کاروں کو، میں تو طالبان نہیں کہتا، وہ تو مجاہدین ہیں، اور انہوں نے جو ان کو کہا ہے کہ ہم نے ان کو ریورس کر دیا، ہمیں 1 سال اور یہاں جنگ لڑنی چاہیے تاکہ ہم ان کا زور بالکل توڑ دیں، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی خیال رکھیں کہ جو پاکستان سے متعلق اہداف ہیں، پاک بیٹل فیلڈ جو اس کو کہتے ہیں، وہ ابھی نامکمل ہیں۔ ہماری نیوکلیئر صلاحیت کے بارے میں جو ان کے ارادے ہیں وہ کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اس لیے ابھی جو زیادہ ان کے ہارڈ لائنرز ہیں، ہاکش لوگ ہیں، وہ تو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ابھی 1 سال اور کم از کم انتظار کیا جائے، اور اگر کوئی نکالنے بھی ہیں تو 3000 5000 ٹروپس نکال لیے جائیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اوباما کہتے ہیں کہ بھئی ابھی کرزئی صاحب کے اوپر ذمہ داری ڈالو۔ اب کرزئی صاحب کیسے ذمہ داری لیں گے اور ان کے اہداف کیا ہیں وہاں پہ؟ وہ چاہتے ہیں کہ نئی حکومت جو وہاں افغانستان میں بنے وہ ان کو کوئی بیسز رکھنے کی بھی اجازت دے، معاہدات ان کے ساتھ کرے، اور پھر یہ کہ وہ جو ہندوستان کے لیے خاص طور پہ ایک خصوصی مقام پیدا کر دے افغانستان کے اندر۔ اب یہ پاکستان کے دونوں چیزیں پاکستان کے مفادات کے خلاف ہوں گی، کیونکہ بیسز کی موجودگی سے مراد یہ ہے کہ وہاں پہ ایک جنگ جو ہے وہ تو جاری رہے گی، اور جب جنگ جاری رہے گی تو ہم متاثر ہوتے رہیں گے اس سے، اور دوسرا اگر ہندوستان کے لیے وہاں گنجائش پیدا کرتے ہیں تو ہندوستان نے تو کبھی ہمیں نہیں بخشا، وہ تو پیٹھ پہ بیٹھ کے ہمارے اچھا جنرل صاحب، ہم نے دیکھا کہ یہ کچھ روز قبل واقعہ ہوا، افغانستان سے شدت پسند آئے، پاکستان کی سیکیورٹی چیک پوسٹ پر حملہ کیا، ہم نے احتجاج کیا، کوئی رد عمل یا جواب سامنے نہیں آیا۔ اب افغانستان کے اندر معصوم افغانی ہلاک ہوئے نیٹو کی بمباری سے، حامد کرزئی نے احتجاج کیا، صدر اوباما نے معافی مانگی۔ یہ بات کس حد تک آپ کے خیال میں درست ہے کہ مفاہمتی عمل کے حوالے سے جو بات چیت ہوگی پاکستان کے ساتھ، حامد کرزئی پاکستان سے یہ مطالبہ کریں گے کہ وہ جو طالبان ہیں ان کو مجبور کریں افغان حکومت کے ساتھ بات چیت کے لیے؟ ایک ہی تو بات ہے، پاکستان کے ہاتھ میں ترک کا پتہ ہے نا، ابھی آگے پاکستان کے بغیر تو کام نہیں بنتا۔ پہلے انہوں نے اعلان کروایا جب کرزئی صاحب کی حکومت بنی، مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہ 22 دسمبر 2002 کی بات ہے، وہاں پہ کہا کہ تمام پڑوسی ممالک ہیں جو افغانستان کے، وہ ہینڈز آف، ان کا کوئی رابطہ نہیں ہوگا۔ تو اور اس میں ایک نو انٹرفیئرنس پیکٹ ایک کیا گیا، ہمارے وزیر خارجہ تھے اس وقت کے، میرا خیال ہے خورشید محمود قصوری صاحب، یہ تشریف لے گئے تھے اور انہوں نے جا کے یہ ایک پیکٹ کر دیا۔ اب بتائیں کہ ہندوستان کو تو موقع مل گیا، جنہوں نے تو ہمیشہ افغانستان کی مخالفت کی اور اس کے خلاف جارحیت میں یا بالواسطہ مدد کی، یا انہوں نے بذات خود جارحیت کی، یعنی امریکہ نے، برطانیہ نے، روس نے اور بھارت نے انہوں کی تائید کرتا رہا، اس کو تو اجازت ہے، پڑوسیوں کو اجازت نہیں ہے، لیکن یہ کام بنا نہیں۔ دیکھنا ایک قدرت کا بھی ایک کھیل ہوتا ہے اور ایک تاریخ اور جغرافیہ ہوتا ہے، پاکستان کے بغیر کام بنتا نہیں ہے۔ چلو ٹھیک ہے، ہم تو امن چاہتے ہیں افغانستان میں، ہمارے مفاد میں ہے، لیکن جناب یہ امن کی کوئی شرائط ہونی چاہیے۔ ہم اس طریقے سے امن نہیں چاہتے۔ یہ کہتے ہیں ابھی وہاں ان کے اہداف کیا ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ آئین جو ہے جس کے ذریعے سے کرزئی صاحب سیکولر آئین جو ہے وہ قبول کیا جائے۔ میں جاوید اقبال صاحب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 20 سال اور بھی یہ لڑ لینا جنگ، یہ آئین وہ قبول نہیں کریں گے، پوری قوم ہی نہیں تو قبول کرتی۔ میں ان کے مزاج کو جانتا ہوں، سمجھتا ہوں، ان کے اندر کے دل کی بات جانتا ہوں۔ یہ نہیں ہوگا، وہاں شریعت کا نفاذ ہو گیا تھا اور اب واپس آئے گی تو شریعت آئے گی، اور اس کے بغیر کام نہیں بنے گا۔ لیکن یہ چاہتے ہیں کہ اس آئین کو جو طالبان ہیں وہ شراکت اقتدار کے اوپر قائل ہو جائیں اور پاکستان کردار ادا کرے، پاکستان ان کا بازو مروڑے، حالانکہ پاکستان کے ساتھ تو بات بھی نہیں کرنے دیتے۔ ملا عمر کے بغیر کہتے ہیں کہ اس کو ہدف کرو اور مارو اس کو، اگر وہ یہاں نہیں ہے، وہ افغانستان میں۔ لیکن یہ سارا اگر دیکھیں، آپ ملا عمر کو ختم کر دیں گے، وہ تو واحد آدمی ہے جو افغانستان کے اندر امن کی ضمانت دے سکتا ہے، اور کوئی آدمی نہیں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس کو کچھ ہوا تو پھر اس کے بعد تو بہت معاملات خراب ہو جائیں گے، پاکستان کے ہاتھ میں بھی بات نہیں رہے گی۔ تو پاکستان کو 2-3 چیزیں کہنی چاہیے کہ جناب وہاں پہ ایک عبوری حکومت ہونی چاہیے۔ اس وقت بھی ہمارا مطالبہ یہی تھا جب سوویت یونین جا رہا تھا اور امریکہ کہتا تھا نہیں، یہاں پہ ان کو مل کے کولیشن گورنمنٹ بنائی جائے۔ وہ کولیشن گورنمنٹ وہاں نہیں چلے گی۔ لکھوا لے میرے سے، میں پورا واقف حال ہوں اس سے۔ بدقسمتی سے ہمارے لوگ تو کبھی ہم میرے سے پوچھنے کے لیے تیار ہی نہیں، مارجنلائز کہ امریکہ نہیں چاہتا طالبان سے بات نہ ہو اور امریکہ نہیں چاہتا کہ حمید گل کا کوئی مشورہ سنا جائے۔ تو پھر یہ تو ایک عجیب و غریب بات ہے، کیونکہ میں واحد آدمی ہوں جو عینی شاہد ہوں جو اس میں معاملات میں کردار ادا کیا۔ مجھے معلوم ہے کہ عبوری حکومت کے بغیر اس وقت بھی جنیجو اور
ضیاء الحق کے درمیان اسی بات پہ جھگڑا ہوا تھا، اور اب بھی اسی بات کے اوپر پرابلم ہوگی ہمارے ہاں کہ بھئی عبوری حکومت جب تک نہیں آئے گی، ایک جنگ کو ایک ہارا اور ایک جیتا۔ اب اس میں کیسے ہو سکتا ہے کہ کرزئی جب اس کو ضرورت پڑتی ہے اپنے الیکشن کے لیے کہ ریفیوجی کیمپ سے ووٹ دلوائیں، وہ پاکستان کی طرف مائل نظر آتا ہے، اس کے بعد جب وقت نکل جاتا ہے تو ایک دم آنکھیں دکھانے لگتا ہے۔ ابھی جو 2 مئی کا واقعہ تھا ایبٹ آباد ریڈ کا، اس کے بعد دیکھیں کیسے پنجے جھاڑ کے یہ آدمی جو ہمارا اس کا خاندان، اس کے رشتہ دار آج بھی ہمارے پاس رہے، یہاں پہ ہم نے گلے سے لگا کے رکھا ان کو، اور اب جہاں موقع ملا ہے تو پاکستان کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں، کوئی موقع نہیں گنواتے، اور اس کے بعد وہاں سے بھیجتے ہیں تخریب کار یہاں اندر پاکستان کے اندر۔ میں سب یہ باتیں جانتا ہوں۔ تو اس کو 2 چیزیں ہیں کہ ہمیں کہنا چاہیے کہ عبوری حکومت ہونی چاہیے اور جلدی آپ کو رخصت ہونا چاہیے۔ یہ 4 سال کا عرصہ بہت طویل ہے، ہم اور مزید برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ جان پہ تو ہماری بنی ہوئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان کا اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی چھوٹا موٹا کردار وہاں پہ ہو تو پھر اس کو وایا سری نگر جانا پڑے گا، یعنی کشمیر کا مسئلہ اس کو حل کرنا پڑے گا۔ صاف ان کو بتانا چاہیے کہ روڈ ٹو کابل فرام دہلی پاسز ناٹ تھرو اسلام آباد، اٹ گوز تھرو سری نگر۔ جب تک یہ واضح پیغام آپ نہیں دیں گے تو معاملات پھر گڑبڑ ہونا شروع ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ حمید گل، ISI کے سابق سربراہ ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے اس پروگرام میں ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ عوامی نیشنل پارٹی حکومت سے ناراض ہے، قومی اسمبلی اور سینٹ کا بائیکاٹ کیا اور آج سندھ اسمبلی کا بھی بائیکاٹ کیا۔ کیوں ناراض ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد، اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عوامی نیشنل پارٹی سندھ کے سربراہ جناب شاہی سید۔ ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے کہ صدر آصف علی زرداری مفاہمت کی سیاست کی بات کرتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں انہوں نے تقریباً بہت سی جماعتوں کے ساتھ، تمام اہم جو جماعتیں ہیں جو حکومت سے الگ بھی ہوئیں، یعنی متحدہ قومی موومنٹ، ان کو بھی وہ واپس لائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ واپس نہیں آیا۔ لیکن اس میں اہم ترین جو پیش رفت ہوئی وہ یہ ہوئی کہ مسلم لیگ قاف نے بھی حکومت کو جوائن کیا۔ عوامی نیشنل پارٹی وہ جماعت ہے جس کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، اور مرکز میں بھی وہ اتحادی جماعت ہے۔ جب سے حکومت بنی ہے آج تک مختلف ایشوز پر وہ آواز تو اٹھاتی رہی ہے، لیکن وہ حکومت کے ساتھ ہی اتحاد میں شامل رہی ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں عوامی نیشنل پارٹی حکومت سے ناراض ہو گئی، اور انہوں نے نہ صرف قومی اسمبلی کا بائیکاٹ کیا بلکہ سینٹ کا بھی بائیکاٹ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ میں، یعنی جہاں پر عوامی نیشنل پارٹی کی سیٹیں ہیں، صوبائی اسمبلی کا بھی بائیکاٹ کیا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں اور آنے والے دنوں میں کس طرح سے عوامی نیشنل پارٹی کے تحفظات کو دور کیا جا سکتا ہے، ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے آج ہمیں لاہور اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما جناب شاہی سید صاحب نے۔ شاہ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اسٹوڈیوز میں۔ شاہ صاحب آپ تو بڑے قریب تھے پیپلز پارٹی کے، یہ اچانک ناراضگی کیسی ہو گئی اور یہ ناراضگی کب تک جاری رہے گی؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہم قریب تھے اور قریب ابھی بھی ہے، ایسے مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم پاکستان پیپل پارٹی کی وہ اتحادی ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں ہم نے کبھی ان کو بلیک میل کوئی ایسا چیز نہیں کیا، اور ہم نے دنیا کو یہ باور کرایا کہ عوامی نیشنل پارٹی ایک اصول کی سیاست کرتے، اور جس کو دوست بناتے پھر وہ دوست ہوتا ہے، اور جس کی دوستی نہیں ہوتی پھر نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنے کو نبھاتے آصف زرداری کی مجبوریوں کو سمجھتے ہوئے مصلحتوں سے چلتے 3 سال ہم نے تکلیفیں، اذیتیں اور پریشانیاں اٹھائی۔ ہمیں وہ رسپانس سندھ صوبے میں کم از کم نہیں ملا جو کہ ہمارا حق بنتا ہے، کیونکہ وہاں پہ اگر ایم پی اے نہ بھی ہو کسی پارٹی کا تب بھی ان کا یہ حق ہے کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ ہمارے ساتھ اس کے باوجود کہ میڈیا ہم سے عرب وقت یہ سوال کر کے آپ حکومت کی اتحادی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک تانے میں ہمارے خلاف جو کہ ہمارے لڑکے بہادری کرے، ان نے ایک بدماش کو یا ایک بندے کو کڈنیپ کرنے کے لیے آئے ہوئے مارتے ہوئے پکڑا رنگے ہاتھ پولیس کو 15 پہ فون کر کے، اور الٹا ایف آئی آر جب وہ آئے اور پتہ چلا کہ وہ کسی تنظیم کا ہے تو ایف آئی آر ہمارے بندے پہ کٹا۔ تو ہم نے یہ احتجاج کیا کہ یار اگر وہ آپ کی اتحادی ہے، حمایتی ہے، کولیگ ہے، تو ہم بھی آپ کی اتحادی ہے، لہٰذا ہم آپ سے کوئی ایکسٹرا نہیں مانگ رہے، کم سے کم یہ انصاف تو ہمارا حق ہے آئینی جمہوری
اور بنیادی فنڈامنٹل رائٹ کے مطابق ہمارا حق ہے کہ آپ ہمیں انصاف دیں. اگر ہمارے بندے نے کوئی جرم کیا تو ایف آئی آر کاٹے. تو اسی طریقے سے وہاں ملازمتوں میں جو ہمارے ساتھ بہیو رویہ رکھا گیا ہے. دیکھو کراچی میں یہ میں آپ کو پکا دعوے سے کہتا ہوں وہاں جو پلاننگ ہو رہا ہے کہ واٹر بورڈ اس وقت وہ ایک تنظیم کے کنٹرول میں, کے ایم سی ان کے تنظیم کے کنٹرول میں, یہاں تک کہ سندھ پولیس 194 آفیسر نام چن کے مارے, وہ بیچارے ڈرے ہوئے, وہ کوئی ایف آئی آر کاٹنے کو تیار نہیں. اسی طریقے سے جو کے پی جی ہے, مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ جمہوریت ہے, اور یہ ایک بندہ جو کہ مشرف کے دور میں بھی شپ منسٹری کا منسٹر ہے اور زرداری کی منسٹری میں بھی وہی ہے, کم از کم منسٹری اس کو چینج کروائے, تاکہ پچھلے 10 سالوں سے ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ ہماری وہاں پہ نسل ختم ہو رہی ہے, ہماری قومیت کو ختم کر رہا ہے. پچھلے 10 وہاں سن کوٹا کی وجہ سے ہمارے بندے وہاں بھرتی نہیں ہو سکتے, نئی اپائنٹمنٹ ہمارے لیے بالکل حرام ہو گیا ہے. تو لہٰذا وہاں پہ ہماری اکثریت جو ہمارے یونین ہمیشہ بنتی تھی, اور کے پی جی کا کام بہت مشکل, اس زمانے میں کرین یا لفٹر نہیں تھے. اس زمانے میں تو یہ جو مزدور اور کندھوں کے اوپر بوریاں اٹھاتے تھے, شپ کو جہاز کو خالی کرتے تھے, جہاز میں بھرائی کرتے تھے. آج وہ لفٹ آ گئے, وہ کرین آ گئے, اس وقت سے وہ لوگ بیٹھے ہوئے 40 سال 35 سال 2 نسلیں اس میں گزری ہے. آج ان کا سن کوٹا ختم, ان کے مناعات ختم کر دیے, ان کو کسی ایلو بانوں پہ نکال کے ان کی جگہ پہ وہ اپنے بندے اپائنٹمنٹ کرے. ایک منسٹر جبکہ حکومت سے ناراض ہوتا ہے, الگ ہوتا ہے, پھر بھی وہ پیچھے سے لگا کوشش کرے کہ میری منسٹری کسی کو نہیں دینا, میں پھر واپس آؤں گا. کمال ہے کہ اس کے لیے پھر بھی منسٹری زرداری صاحب نے رکھی ہوتی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ یار کم از کم یہ منسٹری کو دے دو ان کو, لیکن کم از کم منسٹری چینج تو کرو تاکہ اس منسٹری کی دھاندلی کا پتہ تو چلے. اپنا خود نبیل گبر وہاں اس منسٹری میں ان کو کچھ دنوں کے لیے لگا تھا, لیکن اس کے اوپر اختیار دیا تھا کہ آپ کوئی چیز ٹچ نہیں کرو گے. ہمیں آواز یہ کہتا ہے کہ کم سے کم کسی بھی ادارے کا آڈٹ تو ہونا چاہیے. یہ صرف یعنی ناراضگی کی وجہ کراچی کے معاملات ہیں یا کچھ اور بھی ہیں؟ ہمارے اس وقت جو تھا وہ کراچی کے مسائل تھے, اور جب میں تنگ آیا تو تب جا کے میں ابھی اسلام آباد آیا, اور میں اپنے مرکزی قائدین سے ملا. ہمارے سارے سینیٹر تھے, سارے ایم این ایز تھے, ان سے میں نے بریفنگ کی, میں نے وہ اپنے حالت بتایا کہ اس سچویشن میں, کیونکہ ہماری پارٹی اصول کی ہے, میں تو سندھ سے بھی علیحدگی کہا سکتا کہ مجھے وزارت نہیں چاہیے, میں چھوڑ دیتا ہوں, لیکن اس کا ایک میسیج غلط جائے گا. غلط اس لیے جائے گا کہ پھر ہماری مرکزی قیادت اگر ہمارا ساتھ نہیں دے گا تو بھی اچھا نہیں لگے گا. لہٰذا ہم اپنے مرکزی قیادت کے لیے پرابلم نہیں کریٹ کرتے, کیونکہ ہم نے برداشت اس لیے کرنا ہے کہ ہمارے پروینس میں جو تباہی ہو رہی ہے, جو طالبان کے نام پہ ہو رہا ہے, یہ جو مسجدیں ہمارے سیف نہیں ہے, درگاہ سیف نہیں ہے, یہاں تک کہ جنازے میں دھماکے ہو جاتے ہیں, ہم اس بڑے مفاد کو دیکھ کے, ہم اپنے بڑے گھر کو دیکھ کر کے, ہم اپنے اوپر تکلیفیں برداشت کر کے تو بھی اس حکومت سے چلنا چاہتے ہیں. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کم از کم ہمیں وہ حق تو دے جو ایک عام شہری کا ہے. ہمیں ایم پی اے کا حق بھی نہیں چاہیے, ہمیں وزارت بھی نہیں چاہیے, مگر کم از کم ایک شہری کا حق تو ہمارا حق بنتا ہے کہ اس کی طریقے سے ہم ایسے بہیو تو کریں. یہ وجوہات ہے کہ میں نے مرکزی قیادت کو رکھی, اور اللہ ان کو خوش رکھے. ہماری مرکزی قیادت نے ہم پہ ٹرسٹ بھی کیا, بھروسہ بھی کیا, اور ساتھ بھی دیا. جیسے کے سی کے ساتھ جو حشر ہوا ہے, جو وہاں میں ملازمین کو باہر بیٹھے ہوئے ایک مہینے ان کی تنخواہیں نہیں بنی. ابھی وہ لوگ اور 4.5-5 ہزار خاندان ہیں, اور صرف اے این پی کے نہیں ہے, وہ لوگ عام, اس میں پنجابی بھی ہے, اس میں سندھی بھی ہے, اس میں بلوچی بھی ہے, اس میں اردو بولنے والے بھی, سب بیٹھے ہوئے. ابھی ایک ادارے کو اس طرح سے یرغمال بنا کر کے ان کے لوگوں کو نکال, اچھا یہ بھی نہیں کہ بندے زیادہ نکال رہے, ان کی جیسے 700 ڈرائیور تھے, ان سے چابیاں لی, بول کہ آپ سائڈ پہ بیٹھ جاؤ, ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے. اس کی جگہ پہ 1100 ڈرائیور اور بڑھتی کر دیے. یہ کون سی دنیا میں کہاں بھی انصاف ہے؟ یعنی پہلے سے لوگ موجود تھے, ان کی جگہ اور لوگ لے آئے, ان کو ہٹائے گا, آپ بیٹھو, آپ کی ضرورت نہیں, آپ کو تنخواہ ملتی رہے گی. جبکہ اس مہینے میں ان کی تنخواہ بھی نہیں بنی. ابھی جب ان کے بچے بھوکے ہوں گے, پیاسے ہوں گے, تو وہ کیا کریں؟ ان کے سامنے تو 2 راستے, یا تو خودکشی کرے اور یا جا کے کسی کا سر توڑے. تو ہم ان اداروں کو کہتے ہیں کہ خدا کے واسطے اپنے اداروں کو مفلوج نہ کرے. ایک بندے 30-35 سال ایک ادارے میں, اگر اس کا سال کا 1000 روپے بھی تنخواہ بڑھے تو آج اس کی تنخواہ 25-30 ہزار روپے, یہ صحیح ہے کہ ایک ادارے کے. لیکن جب وقت یہ ادارہ خرید رہے تھے, اس وقت ان کو پتا تھا کہ یہ بندے اتنے ملازمین ہیں. اور سب سے بڑی بات, اور ایک ایسی انفارمیشن ہے کہ نیپرا کو اس وقت انہوں نے لکھ کے دیا تھا کہ ہمارے پاس 7,500 ملازمین زیادہ ہے یا ایکسٹرا ہے, لہٰذا آپ ہمارے کو ریٹ جو دے اور بجلی دے رہے ہو وہ کم ریٹ پہ دو. تو انہوں نے کوئی 25 پیسہ یا 30 پیسہ فی کلو واٹ پہ سستا مانگا تھا, انہوں نے اس کا 15 پیسے پہ ڈیسائیڈ کر کے کہ 2016 تک ان بندوں کو نہیں نکالو گے. اس معاہدہ کے در گیا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جیسا ملک کے جو سیکورٹی ادارے کو جو ایسے ہوتی چیزیں ہوتی کہ خفیہ رکھتے ہیں, یہ تو یہ معاہدہ ہے کیا؟ یہ معاہدے کو سامنے لے آئے اور دنیا کو دکھائے, میڈیا پہ آپ کو دکھائے کہ یہ معاہدہ کیا ہوا, اور ابراج کمپنی کون ہے, اور اس نے انویسٹمنٹ کتنا لایا, اور وہ پیسے کہاں لگے. اور اگر ابراج کمپنی نے پاکستانی بینکوں سے 200 ارب یا 100 ارب یا 500 ارب روپے لیے
ان کی گارنٹی کس نے دی؟ کیا ابراج کمپنی کل بھاگ کر کے یہ پیسے یہ سارے نقصانات جو ہے یہ سبسڈیاں لے کے کیا یہ پاکستانی گورنمنٹ کے کندھے پڑے گی؟ تو اگر گورنمنٹ نے سبسڈیاں دے دی ہیں تو پھر ادارے کو تو پرائیویٹ کا اس کو تو پرائیویٹ پھر کیوں کیا؟ اس کو گورنمنٹ خود ہی چلا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ وہ سوالات ہیں کہ دنیا سمجھتی ہے, دنیا جانتی ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پھر بھی اس میں مصلحت ہوتی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ مصلحت میں اور بغیرتی میں معمولی فرق ہے. آپ وزارتوں میں مصلحت کرو, دوسرے پہ کرو, کم از کم انسانی جانوں پہ اس طریقے سے نہ کہہ دیں. ٹھیک ہے شاہ صاحب, آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے اس پروگرام میں ایک بریک کا. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد عوامی نیشنل پارٹی سندھ کے سربراہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہی سید صاحب, ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری. اس واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما شاہی سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ صاحب, آپ تو 2 روز سے اسلام آباد میں تھے, لیکن پیچھے رینجرز کا واقعہ ہوگا اور اس واقعے کو لے کے پھر بہت سے ہمارے سیاسی جماعتوں نے اس واقعے کو ایک بار پھر اداروں کے خلاف استعمال کرنا شروع کیا. میں تو یہ ضرور سمجھوں گا کہ ادارے ہمارے, یہ ملک ہمارا ہے, اس کی ریسپیکٹ اس ملک کی ایک چھوٹے ادنا انسان سے لے کے ایک ادارے تک, پریزیڈنٹ سے لے کے ایک عام کارکن تک, عزت سب کی ایک ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ فعل جو برا ہے, جو ٹی وی پہ دنیا نے دیکھا, ظاہر بات سب نے اس کو کنڈم کیا, سب نے اس کو تنقید کی, لیکن اس کے آڑ میں اداروں کو بدنام کرنا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیز ہے کہ اپنے بیٹے کی غلطی کو وہ روڈ پہ جا کے اس کی بے عزت کرے اور دنیا اس کو دیکھے اور اپنے خاندان کو رسوا کرے. یہ ہمارا خاندان ہے, یہ ہمارا ملک ہے, ہمارا گھر ہے. میں سمجھوں کہ ادارے برے نہیں ہیں. اداروں میں غلط اگر کچھ ہوا ہے تو وہ اس بندے کی اپنی ذاتی فعل ہے, لہٰذا اس کے خلاف کارروائی ہونا وہ حق ہے کہ اس کے خلاف کارروائی, تاکہ کوئی نہ, اور سخت سے سخت کارروائی کرے, مگر ان کو دنیا کے سامنے. اس کے لیے ہماری پارلیمنٹ ہے. اگر ہمارے رینجرز یا ادارے غلط کر رہے تو پارلیمنٹ میں بلایا بھی گیا, انہوں نے اپنی صفائی دی بھی, اور اگر نہیں ہے, مزید تسلی نہیں ہے, تو پارلیمنٹ کے ذریعے ہی بلا کر کے ان کو اپنی غلطیاں بتائے. لیکن میڈیا پہ اس طریقے سے آ کر کے کہ ایک سیاسی بندہ لیڈر تو بن گیا, کسی طریقے سے ٹی وی چینل میں ماشاءاللہ بہت زیادہ ہو گئے, صحابی بھی بہت زیادہ ہو گئے, اینکر بھی بہت ہو گئے, معلومات بھی نہیں کہ پہاڑ پشاور اوپر ہے یا نیچے ہے, پشاور میں کتنے صوبے ہے, پختونخوا میں کہاں دھماکہ ہوا, یہ نام نہیں آتا, لیکن وہ جو ہے بیان ہوا میں چھوڑ دیتے. اس دن میں نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ ایک مذاکرے میں بیٹھے ہوئے, تو وہ کہتا ہے کہ بھائی میرا بیٹا ڈرون گرا سکتا ہے. اب میں اس شخص کے لیے کیا بولوں, تمہارا بیٹا ہے کیا, تو اگر ڈرون گرا دے گا پھر تمہارے پاس واپس جواب کے لیے کیا چیز ہے. اب حقیقت اگر آپ دیکھا جائے تو آپ ایک غریب آدمی ہو, میں آپ کو جانتا ہوں, اور آپ کے گھر میں تو 12 بور کی بندوق میں نہیں ہوگی اور نہ تمہارا ایکسپیرینس ہے, لیکن مجھ سے اتنی بڑی بات کرنا. ہماری ایک اور جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم دنیا کے وہ عجیب قسم کی بیکاری ہے کہ ہم امریکہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں, اسے بھیک بھی مانگتے ہیں اور پھر ان کو گالیاں بھی دیتے ہیں. اچھا, اب آتے ہیں خیبر پختونخوا کی طرف. ہم نے دیکھا کہ 10 سال سے خصوصی طور پر ہمارا ملک فرنٹ لائن سٹیٹ ہے اور پھر خیبر پختونخوا فرنٹ لائن صوبہ ہے. افغانستان کا جو فال آؤٹ افیکٹ ہے وہ ہمارے صوبے میں ہو رہا ہے. آپ کی حکومت ہے وہاں پہ. ہم سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسفند یار ولی خان پہ جب حملہ ہوا تو وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے اکیلا. یہ درست ہے, وہ چھوڑ کے چلے گئے؟ دیکھو ایسی بات تو یہ سراسر غلط ہے. اور یہ دیکھو بات سنو, اگر اس طریقے سے میں پھر وہی بولوں کہ ہمارے لوگ اپنے بات کو, اپنے وزن کو دیکھتا نہیں, کسی پہ الزام لگا لیتا ہے. اسفند یار ولی اب بھی اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے, اسلام آباد آج بھی ہم سے رابطے میں, اور وہ ہم اور ہمارے آنا جانا اور ہماری پالیسی وہی ہے جو سیم لائک حضرت بادشاہ خان بابا اور ولی خان بابا کی تھی. اب کیا ہے, اس وقت میں ہم نے کہا تھا کہ جہاد نہیں ہے, فساد ہے. ہم آج بھی وہی بات کرتے ہیں, لیکن جو ہمارے دل سے مخالف ہے, ایک لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ہماری ذات سے نفرت کرتے ہیں, وہ اسفند یار ولی کے خاندان کو مانتے نہیں ہے, دنیا مانتی ہے. یہ ہم بدقسمت قوم اس لیے ہے کہ ہماری دنیا میں, پوری دنیا میں آج جو امریکہ ہے, جو دنیا ہے, وہ بھی مانتا ہے عدم تشدد کی سیاست کرنے والا شخص جو بندوق کے فائرنگ میں اور تلوار میں فائدہ ہو جائے وہ عدم تشدد کی سیاست کرتا ہے. آج اس کی بادشاہ خان پہ فلمیں بن رہی ہے, یونیورسٹی میں لیکچر دیے جاتے ہیں, دنیا کو بتا کہ ایسی شخصیت ہے جو عدم تشدد کی پالیسی دیتی ہے. آج وہی بات جن باتوں پہ ہمیں سزائی ہوئی تھی کہ بھئی اب ہندوستان سے ٹیبل ٹاک کرو, ٹیبل ٹاک کی مسئلے کال ہے, بندوق مسئلے کال نہیں ہے. اسی بات پہ اس وقت علماء سو نے ہمارے لوگوں کو کافر کہا, اور اس وقت جنرلوں نے ہمارے خان صاحب کو اور ہمارے قائدین کو غدار کہا. لیکن جنرل مشرف خود جاتا ہے اقوام متحدہ میں اور واجپئی سے ہاتھ ملاتا ہے, اس سے بولتا ہے اب جہاں بولو, جدھر بولو, جب بولو, ہم ٹیبل ٹاک کرنے کو تیار ہے. بات تو وہی رہی, لیکن اس کو تو شاباشی ملتی ہے, ہمیں اس بات پہ سزائی ہوئی ہے. میں یہ کہتا ہوں اس وقت بھی
کہ نہ اسماعیل اراولی نے ہمیں چھوڑا ہے اور نہ ہم نے اس کو چھوڑا ہے، ہم ساتھ رابطے میں۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو ضرور بتا دوں، جو پچھلے 60-65 سال سے آپ نے انڈسٹری نہیں لگائی، آپ نے ایجوکیشن پہ توجہ نہیں دیا، یہ جو ہمارے جو طالبان ہیں، طالب بنایا کس نے، سوچ کس نے دیا، اور اب اس سے آپ نے کیا کام لینا تھا، یہ سب چیزیں آیا ہوں گی دنیا نے دیکھی۔ آج اس کو آپ نے ایجوکیشن دیا نہیں ہمارے لوگوں کو، آپ نے ہمارے لوگوں کو ہیلتھ کی سہولت نہیں دی۔ ہمیں تباہ کرنے والا وہ شخص ہے جن لوگوں نے ہمارے وہ پشتو زبان میں ایک ہوتا کہ سلوگن بنایا تھا کہ سبق دا مدرسے ہوئی دا پارے دا پیسے ہوئی پر جہنت کی وجہ نہیں پر دوزخ کی بہو پہ ہوئی، کہ تعلیم کرتا ہے انگریزی کا صرف پیسے کمانے کے لیے، صحیح، اور جنت میں تو اس کو جگہ ملے گی نہیں، دوزخ میں یہ غوطے کھائے گا۔ ہمارے لوگوں کو تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پلاننگ کے تخت جاہل اس طریقے سے بنایا تاکہ وہ دنیا کے اشاروں پہ ناچے، اور آج وہ چیز سامنے آیا، جو کل مہاجر تھے پھر جہادی ہو گئے اور آج القاعدہ اور ٹیررسٹ ہو گئے، آج گروپیں بن گئی، گوٹ طالبان اور بیٹ طالبان۔ یہ کیا ہے؟ ہمارا جو طالب تھا وہ تو مدرسے قرآن اور حدیث کا تھا، یہ کلاشنکوف کو خودکش جاکٹ والا کس نے بنایا؟ ہمارے خان صاحب نے اسماعیل اراولی نے تو قومی اسمبلی میں یہی اسپیچ دیا تھا کہ خدا را میرے بچے کو جاکٹ نہ، میرے بچے کو قلم دو، پن دو۔ حضرت بادشاہ نے تو اس زمانے میں 120 آزاد اسکول بنائے تھے، حضرت بادشاہ کے خاندان نے تو اپنی بیٹیوں کو پڑھا کے ڈاکٹر بنائے۔ ہم اس شخصیت کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ اب وہ لوگ جن لوگوں نے اپنے مراعات لینے کے لیے اس وقت وہ الزام لگائے تھے، آج ہمارے پہ یہ الزام ہے کہ ہم امریکہ کا ایجنٹ ہیں۔ کل جو لوگ ہمیں رشیا اور انڈیا کا ایجنٹ کہتا تھا کہ ہم بولے کہ امریکہ غلط کر رہا ہے، یہ بڑے بدماش ہے اور دوسرے بدماش کو مار رہا ہے، لہذا آپ اس کا حصہ نہ بنو، لوگوں نے بولے یہ غدار ہے، یہ رشیا کا ایجنٹ ہے۔ آج وہی لوگ، وہی زبان، وہی منہ، وہی علماء سو، علماء حق کبھی یہ کام نہیں کریں گے، علماء سو آج وہ کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کا ایجنٹ ہے۔ بھائی آپ خدا را آپ انصاف کرے، میں نے کل بھی بولا تھا کہ غلط ہے، آج جس بندے نے بنایا تھا وہ بندہ خود بولتا ہے کہ ہاں میں نے غلطی کی۔ ہیلری کلنٹن کہتی ہے کہ میں نے غلطی کی، ہم نے غلطی کی کہ ہم نے طالبان بنائے، یہ ریکارڈ پہ ہے، بالکل ہے، بالکل بنانے والے نے خود ایکسپٹ کیا۔ آج مجھے میرا دشمن کہتا ہے، میرا دوست نہیں کہے گا، مجھے دوست مجھے شاباش دیتا ہے، مجھے دوست جو مجھے چاہتا ہے وہ مجھے عزت دیتا ہے، لیکن میرا وہ دشمن جس دشمن نے کل مجھے کافر کہا تھا، کل مجھے رشیا کا ایجنٹ کہا تھا، کل وہ منافق ہے۔ وہ منافق آج پھر مجھے بولا کہ امریکہ کا ایجنٹ ہوا۔ وہ بھائی میں امریکہ کا نہیں، امریکہ میرا ایجنٹ ہوا۔ امریکہ نے میری اس بات پہ آئی جو میں نے 35 سال پہلے کہا تھا، آج امریکہ وہی کہہ رہا ہے جو میرے قائد نے کہا تھا۔ تو آپ جا کے امریکہ کو تانا مارو کہ تم نے جو کل کیا تھا، طالب بنایا تھا، کل جو تم نے گن کیا تھا، آج تم نے کیوں یوٹرن لی؟ یوٹرن اس نے لیے۔ یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے اور ہم اپنے پروگراموں کے ذریعے بتاتے بھی رہے ہیں کہ طالب کو کس نے بنایا تھا، امریکہ نے بنایا تھا۔ اچھا، اب یہ ہم نے دیکھا گزشتہ دنوں شاہ صاحب دیر میں افغانستان سے شدت پسند آئے، انہوں نے چیک پوسٹ پہ حملہ کیا، ہمارے 28 اہلکار شہید کر دیے۔ حامد کرزئی پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، دوسری طرف وزیر اعلیٰ صاحب نے، امیر حیدر خان ہوتی نے دیر، باجوڑ اور چترال میں ایک بار پھر لشکر کی حوصلہ افزائی کی ہے، اور جو جرگہ ہے وہ ہمارا وہ نظام جو ہمارے قبائلی علاقوں میں اور جو ہمارے سرحدی علاقوں میں وہ نظام آپریشنز کے بعد بہت تہس نہس ہو گیا تھا، اس کو دوبارہ مضبوط کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ بتائیے کہ اب اس صورتحال سے کیسے نکلا جائے؟ حامد کرزئی پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، ان سے کیا بات کی جائے، کیونکہ وہاں سے بھی تو مداخلت ہو رہی ہے۔ دیکھو سنو، میں اب جو بات کرنے جا رہا ہوں میرے حساب سے بہت گہری بات ہوگی، سوچو۔ جب تلک جو غلطیاں کی امریکہ نے کی، فوج نے کی، علماء سو نے کی، آپ نے کی، جس نے کی، اس وقت کی پوزیشن کیا ہے؟ اس وقت سچویشن یہ کہ انتہا پسندی، القاعدہ، دہشت گردی نے اسلام کو تباہ کیا، دوسرے نمبر پہ پاکستان کو تباہ کیا، اور تیسرے نمبر پہ ہمارے قومیت کو، پختونوں کو بدنام کیا۔ لہذا اس انتہا پسندی سے بچنے کے لیے واحد راستہ یہ ہے کہ جو خان صاحب نے کہا کہ دوسرے کے گھر میں پتھر پھینکو گے، پھول کی توقع مت کرو۔ اگر ہم ابھی بھی ڈبل گیم کھیلیں گے کہ یہاں سے بنا کے افغانستان بیچیں گے، یہاں سے بنا کے کشمیر بیچیں گے، تو آپ کبھی بھی توقع نہیں کرو کہ آپ کے ملک میں آرام ہو جائے۔ واحد بہتر راستہ ہمارے پاس ہے کہ جس نے غلطیاں کی وہ بھی، جس نے غلطیاں نہیں کی وہ بھی مل کے مخلصی کے ساتھ، ہانسٹی، ایمانداری کے ساتھ اس ناسور کو ختم کرے۔ اس میں امریکہ بھی، اس میں پاکستان بھی،
اس میں افغانستان بھی، اس میں ہندوستان بھی. اگر ہندوستان بھی یہ سوچے کہ میں بنا کے یہاں سے بھیجوں گا اور عراق بنا کے اور دوسرے کو بھیجوں گا اور پاکستان ڈسٹرب کروں گا تو اس کو بھی امن نہیں آئے گا. اگر پاکستان بھی یہ سوچے کہ میں نے اس وقت چچن تاجک کو ہار ڈال کے ادھر بٹھا کے رکھوں گا، اب سیٹلائٹ زمانہ ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا کو پتہ چلتا ہے ایک صوبہ نہیں چھپ سکتا. ڈرون میں کوئی نہیں آتا اور ایسا مارتا ہے کہ صحیح وہاں پہ کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، انوائرمنٹ ہوتی ہے. لہذا اس وقت سچ کو سچ کہنا پڑے گا. یہ وہ وقت آیا کہ آخری اینڈ ہے. بالکل امریکہ کو بھی کہنا پڑے گا کہ ڈبل گیم نہ کرے. ہاں، امریکہ ڈبل گیم نہ کرے، گڈ طالبان بڈ طالبان ختم کرے. جب ہمارے فوجی آپریشن کرتے ہیں وہ گڈ طالبان کو محفوظ مقام پہ پہنچ جاتا ہے. یہ پٹیاں میں نے خود ٹی وی پہ دیکھی ہے. یہ دیکھو غلط ہے، وہ آپ کا اور میرا بھی. اگر میں بول کر میرا والا اچھا ہے اور تمہارا والا بولا تو یہ کبھی کمپرومائز نہیں ہوگا. یہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے. دھوکے میں، منافقت میں، بے ایمانی میں کبھی ملک بنتے نہیں ہیں، خراب ہوتے ہیں. لہذا آج امریکہ کو پہلے بڑا وہی ہے، مخلصی کی ضرورت ہے کہ وہ مخلص ہو جائے، ہمارے فوج کو بدنام نہ کرے، ہمارے اداروں کو بدنام نہ کرے. یہ اسی کی خود کی غلطی ہے تھی. اب سارا الزام ہمارے پہ نتوں پہ. یہ خود اس نے رشیا ختم کرنا تھا، اس کا مراد تو نکل گیا. اب آج جا کر کے وہ ہمارے اداروں کے ساتھ بیٹھے، مخلصی کے ساتھ اس چیز کو ناسور کو ختم کرے. ہمارے ادارے بھی وہی مخلصی دکھائے جو اس وقت کی ضرورت ہے. اگر ہم بھی ڈبل گیم امریکہ سے کریں کہ ڈالر دیتے جاؤ اور اس کو طول دیتے جاؤ تو بھی یہ ناسور ہے. یہ ایک ملک پاکستان فوج اکیلا کنٹرول نہیں کر سکتا، امریکہ اکیلا کنٹرول نہیں کر سکتا، افغانستان اکیلا کنٹرول نہیں کر سکتا. لہذا اس چیز کے لیے چاہیے کہ مخلصی، ایمانداری، ہنستی کے ساتھ بیٹھ کے اس ناسور کو ختم کرے. اور اس کا واحد حل، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اگر ہم ایک دوسرے میں گیم کھیلیں گے تو فائدہ ان کو ہوگا جو اس ملک کے دشمن ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. شاہی سعید عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما ہم سے گفتگو کر رہے تھے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگر آپ فیڈ بیک یا کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو ہمیں لکھیے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے nw@duniatv.tv. پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.